बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मौज़म आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जो पिछली एक सीरीज़ चल रही है पेरेंटिंग के हवाले से, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो आज जो मौज़ू मैं आपके पास लेकर आया हूँ वो भी एक बर्निंग इशू है, काफ़ी कॉमन है, और मेरा ख़्याल है कि आप लोग इससे एक लर्निंग भी होगी, और बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे इस पे बात करने के लिए रिक्वेस्ट भी किया है। एक चीज़ जो मैं बात शुरू करने से पहले कह दूं कि मेरा ये जो प्रोग्राम होता है या जो टॉक होती है ये 15 मिनट की होती है, और इस 15 मिनट में इससे कम चीज़ को एक्सप्लेन करना, और ये कोई एक टिपिकल न्यूज़ नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है जो कि वालिदैन को इन्फॉर्म्ड तरीके से रात को या दिन के उस पहर में जब वो फारिग हों 15 मिनट 16 मिनट के लिए अपने आप को रिलैक्स मोड में हों तो सुनना पड़ती है, तभी इसके अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग डेवलप होती है। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन शायद मुमकिन ना हो, और उसमें जो मेरा ममता नज़र है, जो फीलिंग है कि एक जो अंडरस्टैंडिंग और एक लर्निंग जो मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स में डेवलप हो जाए, वो इससे कम टाइम में मुमकिन नहीं है, वरना एक वो सतही चीज़ रह जाएगी और उस पर अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग एस्पेक्ट बहुत कम रह जाएगा। तो आज का जो टॉपिक जो मैं आप लोगों से जिस पे बात करना चाहूँगा वो है सिंगल पेरेंट्स, और ये भी बहुत डिमांड से कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कहा सिंगल पेरेंट्स वो ऐसे बच्चों के वालिदैन जो कि सिंगल होते हैं, यानी कि कुछ बच्चों के वालिद नहीं हैं और कुछ की वालिदा नहीं है। तो उन बच्चों की तरबियत कैसे की जाए और उस गैप को कैसे कवर किया जाए, इस सिलसिले में बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं, काफ़ी सारी तवक्कुआत होती हैं, और एक मरहला है जो कि चल पड़ता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सिंगल पेरेंट होते कैसे हो जाते हैं। कुछ के तो जो वालिद या वालिदा इंतकाल कर जाते हैं, वो रह जाते हैं अकेले, या हस्बैंड या वाइफ। कुछ केसेस जो हमारे यहाँ आजकल राइज पर हैं और काफ़ी नंबर इन्हेंस हो रहा है वो है तलाक, डिवोर्स, वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई। उसमें जो बच्चे जिसके साथ भी अटैच हों, वालिदा के साथ या वालिद के साथ, तो उनकी तरबियत और वो किन किन फेजेस से गुजरते हैं और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं, आज मैं इसके ऊपर आपसे बात करूँगा। तो अब पहली चीज़ क्लियर हो गई कि सिंगल पेरेंट कौन से हैं, वो हमने बात कर ली। सबसे पहले डेवलपमेंटल फेज़ आता है कि जब एक माँ या बाप अकेला रह जाता है और वो उसने बच्चों को बढ़ने में मदद देना होती है और तरबियत करना होती है और उनकी ग्रोथ में सपोर्ट देना होती है। तो सबसे पहले टाइम, फाइनेंसेस, कि बच्चे को एक क्वालिटी टाइम चाहिए होता है। जब माँ बाप दोनों हों तो आराम से मिल जाता है और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, मगर चूँकि माँ या बाप को ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि अपने जो माशी मसाइल हैं उनका हल निकाला जा सके, उसके लिए अपने बच्चों को या तो घर पे अकेला छोड़ना पड़ता है या स्कूल में अकेला छोड़ने के बाद लेट आवर्स में पिक करना पड़ता है या किसी रिश्तेदार के यहाँ ठहराना पड़ता है। उसके लिए बच्चे जो हैं एनवायरनमेंट की मर्जी पे चले जाते हैं, और जो इम्प्रूवमेंट उनकी मौजूदगी में हो सकती है अपने वालिदैन की, वो उसमें कमी दरपेश हो जाती है। उसके अलावा जो एक और फैक्टर है जिसमें मैंने पहले भी जिक्र किया, बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ जाता है, और नॉर्मली हमारे मुल्क में ऐसा होता है। शुरू में जब कोई डिवोर्स होती है या कोई फैमिली में कोई फादर या मदर की डेथ होती है, रिलेटिव्स भी शुरू में काफ़ी क्लोज हो जाते हैं तो मदद करने की भी कोशिश करते हैं, मगर ज़्यादातर कुछ अर्से के बाद ये सब कुछ तनहा माँ को हैंडल करना पड़ता है। माँ से मुराद माँ या बाप, किसी को भी हैंडल करना पड़ता है, और वो बहुत बड़ा मरहला होता है। बच्चे जब स्कूलों में जब अपने रिलेटिव्स में देखते हैं तो जिनके दोनों माँ बाप जिंदा हैं वो माशी तौर पर ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं, जबकि हम लोग हर चीज़ के ऊपर हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। बहुत सारी ज़रूरियात, बहुत सारे ऐसे मशागिल जो कि आम बच्चों के लिए बहुत आसानी से एक्सेसिबल होते हैं, हमारे लिए नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रेसेस ले लें, मोबाइल फ़ोन्स ले लें, गेम्स ले लें,
کھانے پینے کی جو جگہیں ہیں ان کی وزیٹیشن لے لیں، یا اور بہت سارے ایسے اسپیکٹس جو کہ اور ایسی انجوائمنٹس جو جن کے دونوں والدین زندہ ہیں وہ بچے انجوائے کرتے ہیں، وہ معاشی طور پر سنگل پیرنٹ کے لیے اتنا ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ نفسیاتی ایفیکٹس، جو ماں باپ اکٹھا ہوتے ہیں اس وقت بچے کی جو سائیکولوجیکل گرومنگ ہے وہ اور ٹائپ پر ہوتی ہے، مگر جب خالی ماں یا خالی باپ رہ جاتا ہے تو بچے بہت زیادہ سٹریسز میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ماں اور باپ جو بھی اکیلا رہ جاتا ہے وہ ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے اور اس کو بہت سارے مواقع پہ اپنے بچوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے یا بچوں کو کم ٹائم دینا پڑتا ہے، یا کئی ایسا موقع آتا ہے کہ بچے جو ہیں ان کو اپنی بات کہنے کا موقع نہیں ملتا، تو بچے سٹریسز میں آ جاتے ہیں، جس میں کچھ ایسے بچے بھی دیکھے گئے ہیں جو اپنی ان گیپس کو پورا کرنے کے لیے ڈرگس میں چلے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں چلے جاتے ہیں اور ایسے معاملات میں انوالو ہو جاتے ہیں صرف اپنے آپ کو اس ریفیوج میں اور وہ اس گیپ کو کور کرنے کے لیے جو کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا، اور یہ ایک کامن چیزیں ہیں جو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیز دیکھی گئی ہے نفسیاتی مسائل میں کہ جب والد یا والدہ اکیلا رہ جاتا ہے وہ دوسری شادی بھی کر سکتے ہیں، اور دوسری شادی کے بعد وہ جو بچے آلریڈی موجود ہوتے ہیں ان کی اپ برنگنگ اور ان کی تربیت اور ان کی گروتھ پہ بہت سارا اور ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس میں معاشی مسائل آگے نہیں رہتے، اس میں ایک گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ جو نئے آنے والی خاتون یا نئے آنے والے صاحب ہیں وہ ان بچوں کو کتنا اونرشپ دیتے ہیں، اور وہ جو گیپ ڈیولپ ہوا تھا اس کو فل کرنے میں کتنے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں بہت جب بھی کبھی کوئی ایسی ری میرجز یا اپنے ایک وہ کرنا پڑے تو اس کے لیے بہت سوچ سمجھ کے اور ایک ڈیٹیل ڈسکشن کے ساتھ یہ فیصلے کرنے چاہیے، تاکہ جو ڈیمیج ہے یا جو گیپ ہے وہ منیمل ہو، بہت کم ہو۔ جو میں نے بھی آپ کو چند ایک چیلنجز دیے، اس میں کچھ پازیٹیو ایسپیکٹس بھی ہیں، اس میں کچھ اسٹرینتھس بھی ہیں، جس میں ایک بات یہ ہے کہ بچے کی بانڈنگ اپنے والد یا والدہ سے بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اور وہ ہر چیز میں اس کو سیویئر دیکھتا ہے، اور اس حوالے سے بچہ جو ہے وہ زیادہ کانفیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہوتی ہے کہ جب بچہ اکیلا رہ جاتا ہے اور مدر یا فادر کے ساتھ، تو جو اگر وہ جوائنٹ فیملی میں ہے یا کمیونٹی میں ہے تو لوگ اس کا زیادہ خیال کرنے لگ جاتے ہیں، جیسے ماموں، چچا، دادا، دادی، نانا، نانی، اس کو زیادہ پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اسٹرینتھ ہے کہ لوگ اس کو پہلے تو لوگ نارمل لیتے ہیں، ٹھیک ہے اس کے ماں باپ ہیں، مگر جب یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ اکیلا رہ گیا ہے اور یا بچی اکیلی رہ گئی ہے تو جو ریلیشنز ہیں، کلوز ریلیشنز، وہ ایک سٹیپ آگے بڑھ کر، اور کئی مرتبہ ایسی فیملیز میں دیکھا گیا وہ اپنی اولاد کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اس بچے کو پہلے پریفر کر کے اس گیپ کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری سوسائٹی کا پازیٹیو ایسپیکٹ ہے اور اس چیز کو جاری رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو بہت اچھی ہے کہ جب بچے اکیلے رہ جاتے ہیں ماں یا باپ کے ساتھ، وہ رسپانسبلٹی شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو زیادہ ذمہ دار بنانا شروع کر دیتے ہیں، وہ چیزوں کو کیجولی نہیں لیتے، اور وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو ایک ماں یا باپ کے ساتھ ایک حصے دار بنا دیتے ہیں۔ اس طرح ان کے اندر ایک میچورٹی آ جاتی ہے، ان کی شخصیت جو ہے وہ میچور ہو جاتی ہے، وہ چیزوں کو ریشنلی یعنی سوچ سمجھ کے اپنے دماغ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں دل کی بجائے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سپورٹیو رول بھی پلے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو یہ بھی ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی اگر اس کو اچھی طرح ٹیپ کیا جائے تو بہت اچھے طریقے سے بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز بچوں کے اندر ڈیولپ ہو سکتی ہے پازیٹیو، وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ایک ہیلدی ریلیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اپنی ماں اور باپ کا خیال کرنا ہے، اور جو وہ ایج گین کرتے ہیں اور اگر ریلیشن شپ پازیٹیو ہیں تو ان کی بانڈنگ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ جب بانڈنگ اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو بچہ جو ہے ایک بہتر طریقے سے پرورش پاتا ہے اور اپنی سارے مسائل کو اپنے ماں باپ سے جو بھی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں ڈسکس کر کے اس ایشو کو حل کر لیتا ہے۔
اس کے علاوہ جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے کہ بچوں کو جب آپ اکیلے رہ جائیں تو کوشش کریں کہ جتنا میکسیمم ٹائم ہے اس کو دیں. اپنے اس بچے کو اپنے سے دور نہ کریں, اس کے کاموں میں انٹرسٹ لیں. اگر وہ کوئی گیم کھیل رہا ہے آپ اس میں انٹرسٹ لیں. اگر وہ کوئی سٹوری آپ کو شیئر کر رہا ہے آپ اس کو ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور گپ شپ لگائیں. اس کا یہ ایڈوانٹیج ہو جائے گا کہ بچہ آپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو جائے گا, وہ اپنی ہر قسم کے مسائل آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکیں. جو بھی کام کریں یا جو بھی بات کریں آپ کی انکریجنگ رول ہونا چاہیے. اس کو بہت زیادہ ڈسکریج نہ کریں. نمبر کم آ گئے, کسی چیز میں کوئی نقصان کر دیا, آپ کوشش کریں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ تانے اور اس طرح کی باتیں نہ دیں جس سے بچہ ڈسکریج ہو جائے. اس کے اندر ایک پازیٹیوٹی کی فیلنگ ڈیولپ ہوتی رہنی چاہیے. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہو جاتا ہے کہ بچہ اپنے اوپر سیلف ریلائنٹ ہو جاتا ہے, کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے, وہ چیزوں کو ہینڈل کرنا سیکھ جاتا ہے کہ اگر میرے ساتھ مسائل بھی آ جائیں گے تو مجھے اسے کس طرح وے آؤٹ نکالنا پڑے گا. اس کے علاوہ چند ایک چیزیں جو میں آپ لوگوں کو اور ایسے پوائنٹس کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ بچے کے سامنے بچپن ہی سے ایک گھر کا ایک روٹین سیٹل کر لیں. اس کے سامنے سیٹ رولز بنا لیں کہ یہ کام اس طرح ہوگا, اس کام کو جو ہے اس طرح ہم انجوائے کریں گے, اس طرح ہماری روٹین سیٹل رہے گی. آپ نے یہ ہماری باؤنڈریز ہیں جو آپ نے کراس نہیں کرنی, اور اسی طریقے سے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. اور اس کو یہ بات کلیئر ہونا چاہیے. کچھ لوگ غلط بیانی بھی کر دیتے ہیں, ہاں تمہارے ابو ملک سے باہر گئے ہیں, اور کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ابھی چھوٹی عمر میں اس کو بتا دیں. بٹ دیر از نو ہارم کہ اگر آپ چیزوں کو کلیئر بتا دیں اور اس کو کہیں. ہمارے تو نبی کی مثال ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹی عمر میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے والد ان سے جدا ہو گئے تھے, اور سیم از دا کیس ود ہز مدر. تو آپ ان کے سامنے یہ مثال رکھو, پھر بھی ابھی تک رہتی دنیا تک ان کا نام انشاءاللہ قائم رہے گا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو بچوں کو یہ مثالیں دیں کہ دیکھو بیٹا یہ مست نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ سارے رشتے ہمیشہ رہتے ہیں, ہر بندے نے جانا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو کیسے ان کی غیر حاضری میں سروائیو کرنا ہے, یہ سب سے بڑا ہمارا جو ہے وہ رول ہونا چاہیے. پھر دوسری بات کہ کنسسٹنٹ, کہ ہمیں اپنے آپ کو کنسسٹنٹ کیسے رکھنا ہے. جو بھی کام کریں اس کے اندر کنسسٹنسی ہو, اس کے اندر ایک مسلسل ڈیلیجنس پائی جائے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے یہ والے ہمارے کام ہیں, ہم نے ان کو اس طریقے سے کرنا ہے. یہ نہیں ہے بچے نے کہہ دیا اچھا اماں آج میں نے یہ نہیں کرنا, چلو جی چھوڑ دیا. اچھا اماں آج یہ چیزیں خراب ہی رہنے دیں, اچھا جی چھوڑ دیا. یہ اور اس کو کسی صورت میں ایک ایسا بچہ نہ بننے دیں جس پہ اس کو اوپر یہ فیلنگ ہو کہ شاید میں کوئی ایک میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ظلم ہو گیا ہے. اس کی میں مثال یہ دوں گا کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو ہم لوگ بڑے تھے, اور جب ان کی ڈیتھ ہو گئی والد کی تو اگلے چند ماہ میں دیکھا والدہ بھی لیٹ 50s میں تھی. تو میں نے کچھ عرصے بعد دیکھا کہ میں بھی جاب کر رہا تھا, بھی شروع سٹیجز تھی. تو پتہ چلا کہ جی وہ امی نے اپنے آپ کو ایک سوری فگر سمجھنا شروع کر دیا کہ میں بہت مظلوم ہو گئی ہوں, میرے ساتھ بہت ظلم ہو گیا. اس طرح کی ان کا ایٹیٹیوڈ, ہر وقت ایک کونے میں پڑے رہنا, اور اسی طریقے سے اپنی وہ زندگی گزار رہی تھی. تو میں نے تو کچھ مہینے یہ چیز دیکھی, اور پھر میں نے کہا یہ اس طرح تو یہ بہت زیادہ بیمار پڑ جائیں گی, کہ ظاہر ہے کہ ان کا لاس ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب خاوند کا انتقال ہو تو بیوی کا سب سے زیادہ لاس ہوتا ہے. تو پھر ایک دن میں نے ان کے ساتھ اکلوتا ہونے کی وجہ سے, لاڈ کی وجہ سے, جو بھی سلسلہ تھا, میں نے ایک دن ان کے ساتھ تھوڑا اپنا لڑائی کر لی, اداسی شو کی کہ میں اکیلا ساری فیملی کے معاملات ہینڈل نہیں کر سکوں گا, مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے, مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے, اس طرح تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا, میرے لیے بہت مشکل ہے. تو انہوں نے اس کے بعد اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کیا, اپنے اوپر ان کا اعتماد بحال کیا, لوگوں میں ملنا شروع کیا, فیملی ایشوز کو ریزالو کرنا شروع کیا, اور گھر کے معاملات میں انٹرسٹ لیا. تو یہ چیز سنگل پیرنٹ کے طور پر میں آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ سنسیئرٹی سے ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ سنگل پیرنٹ ہو گئے ہیں تو اپنے آپ کو سوری فگر مت بنائیں, اپنے آپ کو مظلوم مت شو کریں. آپ اپنے آپ پر اعتماد رکھیں, اپنے آپ کو اچھا کیری کریں. یہ آپ کے بچے کے اوپر بہت پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا.
جب آپ بچہ دیکھے گا کہ میری ماں یا باپ خوش ہیں اور جس حالت میں بھی ہیں وہ اچھے طریقے سے میرے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو اعتماد آٹومیٹیکلی اس کے اندر آ جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی باتیں آپ کو کچھ پسند بھی آئی ہوں گی اور کوئی ایسا ایسپیکٹ ضرور ہوگا جس میں آپ لوگوں کے یہ لرننگ ہوگی، اور امید ہے کہ آپ اس کو فالو بھی کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس میں آپ کو کافی فائدہ بھی حاصل ہو سکے گا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔